बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान और आज की टॉप स्टोरी में हम आपको लेके आए हैं उन अजीम शहदा के ख़ानदानों से मिलवाने जिन शहदा ने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी है, जिन्होंने आपके और हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान किया है, जो अपने बूढ़े वालिदैन को छोड़ के इस वतन की हिफाजत के लिए, इसकी नामूस की हिफाजत के लिए और दुश्मनों से इसकी सरहदों की हिफाजत के लिए दिन रात मैदान कारज़ार पे मौजूद हैं। आज हम आपको उनमें से चंद शहदा की फैमिली से मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि उन अजीम शहदा के जाने के बाद उनके घरों पे क्या यादें हैं, उनके वालिदैन की क्या जज्बात हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप अपना आज कौम के मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर दें और जब आपको पता हो कि आप एक ऐसे रास्ते पे हैं कि जहां आपकी ज़िंदगी को हर वक्त ख़तरात लाक हैं, जहां आप किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप महाज पे डटे रहें, आप जंग की तैयारियों में मसरूफ़ रहें, आप मैदान कारज़ार में मौजूद रहें। तो ऐसे अजीम लोगों के ख़ानदान भी यकीनी तौर पर अजीम हैं, उनके वालिदैन भी यकीनी तौर पर अजीम हैं। आज हम ऐसे ही एक फैमिली के पास हैं। हम आज आपको मिलवाएंगे कैप्टन फैज़ान शहीद की फैमिली से और उनसे हम इंशाअल्लाह ताला तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप खैरियत से हैं सर? ठीक ठाक है सर। सर चलें प्लीज। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, वालिदैन हैं हमारे साथ शहीद कैप्टन फैज़ान के और मलिक मुनीर अहमद साहब हैं और शहीद की वालदा हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे मैं बात का आगाज़ करूंगा कि ज़ाहिर एक अजीम शहादत का रुतबा आपके बेटे को अल्लाह ताला ने एक बड़ा मुकाम दिया और आप यकीनी तौर पे खुश नसीब हैं। तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि शहीद की जो बचपन की ज़िंदगी थी, क्या वो शुरू से उनको एक थी ख्वाहिश कि वो फ़ौज में जाएँ? आप भी क्योंकि एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, तो क्या वो पहले दिन से ये जज्बा था या इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपके आने का अल्लाह आपको खुश रखे। तो फैज़ान के अहमद के बारे में ये है कि माशाल्लाह चूँकि ये एक फ़ौजी माहौल में पैदा हुए थे। मैं ख़ुद एयरफोर्स से सेकेंडरी रिटायर हुआ हूँ, तो पले बड़े भी इसी माहौल में थे। तो इनका शुरू से ही जो है ना, इसका फ़ौज में जाने का तो इरादा यानी कि बचपन से ही इनके शौक़ थे। सब तीनों भाइयों के थे, लेकिन इसका जो है ना सिलेक्शन हो गई, बड़ा उसने अप्लाई किया था लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो सका। तो बारकैफ ये 3 अगस्त 1995 को पैदा हुए थे और इनकी जो इब्तदाई तालीम शुरू हुई थी उस वक्त मैं पेशावर में था, PFPS पेशावर पे थे। पेशावर से फिर मसरूर और कामरा में काफ़ी अरसा हम रहे। कामरा में इन्होंने मैट्रिक किया था और उसके बाद मेरी पोस्टिंग PFPS नूर खान हुई और नूर खान से इन्होंने अपना जो है ना FSC का एग्ज़ाम अभी दे रहे थे फाइनल। तो इन्होंने कहा जी मैंने अप्लाई करना है। इस दौरान इन्होंने माशाल्लाह कामरा में रह के हिफ्ज़ भी किया था, साथ पढ़ाई भी कर रहे थे और साथ जो है ना अपने हिफ्ज़ का भी किया था, सिर्फ जी हिफ्ज़ कुरान था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद ये है कि हाँ, FSC का जब ये फाइनल एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसी वक्त अभी मेरा प्रोग्राम नहीं था कि ये अप्लाई करें, क्योंकि इनकी उम्र भी उसमें बहुत कम थी। तो मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ा सा और टाइम लगाए। तो अभी एग्ज़ाम चल रहे थे तो जिसके PMA लॉन्ग कोर्स 134 की जो है ना आ गई, एंट्री आ गई। तो ये एक दिन मैं ऑफिस से आया हूँ तो इन्होंने अम्मी को कहा कि मुझे जो है ना अब्बू को कहें कि मुझे इजाज़त दे दें। तो मैं आया हूँ तो इन्होंने मुझे कहा, इसकी अम्मी ने कहा कि जाने दें, इसने कौंसल सेलेक्ट हो जाना, अभी तो अप्लाई तो कर लेना। खैर उन्होंने अप्लाई किया तो जो ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो इनका उसके लिए एग्ज़ाम आ गया जो आर्मी सेलेक्ट सेंटर पे, वो पास शास करके। तो इनका माशाल्लाह शुरू से खुश खुराक बहुत थे। खाने पीने में ना अगर दूसरे भाई एक चीज़ खाते थे तो ये 2 लेते थे, तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत थी। तो जब ये उसके लिए मेडिकल हुआ तो इनका कोई 9 kg जो है ना वो और वेट था। तो ये मैंने कहा चले अच्छा यार कोई नहीं, बस रहने दो ना। तो कहते नहीं अबू मैं इसको रिड्यूस करूँगा। डिटर्मिनेशन जो इनमें थी वो तो बहुत थी, यानी कि जो काम करना चाह रहे थे ना वो करके ही छोड़ते थे। मैंने कहा यार इतना वेट रिड्यूस नहीं होता। खैर ये मुझे कहते हैं कि मुझे जो है ना आप हमारे SMO जो सीनियर मेडिकल अफसर होते हैं, कहते हैं उनसे मिला दें अंकल से मुझे। तो मैंने कहा वो क्या करेंगे? कहते हैं मैं उनसे कुछ पूछूंगा। अब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना एक्सर्शन जितनी कर सकते हैं वही हो सकता है, बाकी इसका कुछ नहीं हो सकता।
تو آپ یقین کریں کہ یہ جون کے دنوں میں نیچے پلاسٹک چڑھا کے شاپر وغیرہ، اوپر گرم کپڑے جرسی پہن کے، اور 12 بجے جون کے دنوں میں دن 12 بجے یہ رننگ کرتے تھے اپنے ہمارے مشہود کمپلیکس میں، اور صحیح پسینہ نکال کے کرا کے انہوں نے 6 کے جی ویٹ جو ہے ریڈیوس کر لیا۔ جب 6 کے جی ریڈیوس کر لیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ اور کریں نا۔ پھر دوسری دفعہ جب گئے تو اور زیادہ کچھ کیا ہوا تھا تقریباً، پھر جو ہے نا یہ شاید تھوڑا بہت رہ گیا، لیکن ان کے اس میں کرائٹیریا میں آ گئے تھے، ادھر سلیکشن ہو گئی۔ پھر ان کا آئی ایس بی وغیرہ کا کچھ ٹائم بعد میں آتا ہے، ستمبر 2014 میں پھر آئی ایس ایس بی کے لیے ملیر گئے، ان کی ملیر میں آئی تھی، اکثر کوارڈ شاٹ آتی ہے لیکن ان کا ملیر میں آیا تھا کراچی میں۔ خیر ادھر میں خود ان کو اپنے ہمارے ایئر فورس کے جہاز ہے اس پہ لے کر گئے تھے، تو 2-3 دن ہم وہاں پہ رہے اپنے ہی افسر میس میں، اور وہاں سے یہ انہوں نے پھر جب رپورٹ کی تو میں واپس آ گیا، اور جب ماشاءاللہ وہاں سے 4 دن رہتے ہیں، چوتھے دن ہی جو ہے نا جو فارغ ہوئے تو پھر وہاں سے میں نے ان کو اپنے ایئر فورس کا ہمارا جہاز آ رہا تھا اسی پہ ان کو جو ہے نا واپس ٹرانسپورٹ کرایا، اور اگلے ہی دن جو ہے نا ان کا رزلٹ ماشاءاللہ پہنچ گیا کہ جی بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ ہو گئے ہیں۔ پھر نومبر 2014 کو انہوں نے جوائن کیا پی ایم اے پہنچے 13 نومبر 2014، اور ماشاءاللہ ان کا وہاں کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں جلدی جو ہے نا وہ نہیں ملتا ویکینڈ وغیرہ، کیونکہ 2-3 مہینے وہاں پہ جو ہے نا وہ ذرا مطلب کوئی رابطہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا چونکہ فزیکلی بہت فٹ تھے تو جو ان کے مائل شیل ہوتے ہیں ان کے جو فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں یہ ٹاپ کر رہے تھے، تو ان کو جو ہے نا 4 ہفتے کے بعد انہوں نے ویکینڈ دے دیا، کوئی 3-4 لڑکے جو تھے جو اس طرح ٹاپ اچھے ایز اے انسینٹیو کہ جی ماشاءاللہ آپ لوگ اچھے کر رہے ہیں تو اس میں۔ خیر بعد میں پھر ان کی پاسنگ آؤٹ ہوئی تھی اپریل 2016 میں، اور 33 ایک بٹالین، شان بٹالین اس کو کہتے ہیں، اس میں ان کے کمیشن ہوا ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ۔ تو یہ پھر یونٹ اس وقت ڈپلائی تھی کورم ایجنسی آپس ایریا میں، تو ان کی یونٹ کا ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو ہے نا وہ پیرنٹس سے رینک لگواتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں اس کے فیضان نے فون کیا کہ وہ میرے سی او کہہ رہے ہیں کہ آپ پیرنٹس کو بلائیں رینک لگانے کے لیے، رینک سیریمنی کرنی ہے، تو 1 مہینے کے بعد ہے، کیونکہ 1 مہینہ یہ آرمی کا یہ خاص کر انفینٹریز کی جو ہے نا یہ ٹریڈیشن ہے کہ وہ افسرز کو شروع میں اپنے او آرز کے ساتھ رکھتے ہیں، سپاہیوں کے ساتھ، تاکہ وہ سارے ان کو چونکہ بعد میں بیچ رہنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو یہ سمجھ لیں، اور ان کی ساری چیزیں جو ہے نا 1 مہینہ پورا وہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ان کا رینک سیریمنی ہوئی، ہم وہاں پہ گئے تھے، رینک شینک ان کو لگائے، پھر دوسرا رینک بھی ان کو جو لیفٹیننٹ کا دیا، پھر بھی اس میں ہم ادھر ہی گئے تھے۔ تو بس یہ ماشاءاللہ ادھر سے 2 سال آپریشن ایریا تھا۔ آپریشن ایریا میں تو آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات میں آپریشنز ہی ہوتے ہیں، اور کافی جو ہے نا ٹف لائف ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ وہاں سے پھر یہ ایئر ایویشن کی طرف کیسے آئے؟ ایویشن کی طرف اس طرح ہوا کہ میرے خیال میں اس وقت یونٹ پھر آ گئی لاہور سے، پھر یہ چلے یونٹ جب واپس لاہور آئی تو ان کا کورس آ گیا کوئٹہ کے لیے، وہ کوئٹہ کا کورس انہوں نے مکمل کر کے واپس آئے۔ تو مین وائل جو ہے نا انفینٹری کی یونٹوں کی ڈپلائمنٹ ہوتی رہتی ہے، یونٹ کی ڈپلائمنٹ اس وقت پھر ہو گئی تھی سیاچن کے لیے، ٹھیک، اور ساتھ ہی جی ایچ کیو سے آیا کہ ایک افسر آپ جو ہے نا فزیکل ٹریننگ کورس کے لیے بھیجیں، جو ایک کافی ٹف کورس ہوتا ہے، آلموسٹ وہی افسر جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کورس سے وہی پھر پی ایم اے میں بھی ڈیٹیل ہوتے ہیں ٹریننگ کے لیے، بچوں کی ٹریننگ کرانے کے لیے کیڈرس کی۔ تو یہ چونکہ اپنی یونٹ میں ماشاءاللہ سب سے فٹ اور سب سے مطلب فزیکلی فٹ تھے، سپر فٹ تھے، تو انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ فیضان کو ہی بھیج دیتے ہیں اس کے لیے، ایبٹ آباد میں کورس تھا۔ یونٹ سیاچن چلی گئی، اور یہ جو ہے نا ادھر اپنا اس میں پی ٹی کو، اس کو اے ایس پی ٹی آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ، اس میں چلے گئے، اور وہ کوئی 3 مہینے کا کورس ہے، 3 مہینے کورس کر کے تو مین وائل ان کے کسی دوست نے جو ہے نا ایویشن کے لیے اپلائی کر دیا، حالانکہ ان کا زیادہ جو تھا فوکس تھا کمانڈو کے لیے، کہ میں کمانڈو کے لیے جاؤں گا۔ کمانڈو کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تو وہ جی ایچ کیو سے ہے کہ جب یونٹ واپس آتی ہے سیاچن سے تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔
تو لیکن کسی دوست نے ان کے جو ہے نا اپنا کورس میٹ نے اپنا اپلائی کیا تھا، ان کی طرف سے بھی اپلائی کر دیا ایویشن کے لیے. اب ایویشن میں جب سلیکشن ہوئی تو ان کی ہو گئی، لیکن اس دوست کی جس نے اپلائی کیا تھا اس نہیں ہوئی. خیر یہ اپنے اس کورس سے فارغ ہو کر اپنے ایویشن کے جو تھے ٹریننگ ساری ایڈیشنل ٹیسٹ وغیرہ وہ کر کے میڈیکل وغیرہ کرا کے سیاچین چلے گئے. ٹھیک. اب سیاچین میں انہوں نے 3 مہینے گزارے تو فائنل سلیکشن کے لیے فائنل ان کی سلیکشن ہو گئی اور رپورٹ آ گئی کہ آپ رپورٹ کریں جا کر ایویشن اسکول میں. ٹھیک. اب ہوتا ہی ہے عموماً کہ جو ہے نا اس طرح کی جگہ سے جو سی او چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. اور 2AC مجھے بتا بھی رہے تھے کہ سر ہم نے سی او سے کہا بھی تھا کہ ان کو نام بھیجیں ابھی فی الحال سی او سیاچین پہ سیاچین میں جو تھے کہ مطلب فی الحال ہمیں ضرورت ہے اور یہ کورس ابھی بھی کر کے آئے ہیں تو اچھا فزیکل فٹ ہیں تو ان کو ہمیں جو ہے نا سیاچین گزار کے پھر چلے جائیں گے. لیکن سی او نے کہا یار ان کی سلیکشن ہو چکی ہے جانے دو. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں پہنچنا ہوتا ہے. 3 مہینے بڑی اچھی ٹریننگ کر کے اپنا سولو ٹیسٹ پاس کر لیا تھا. سولو ہوتا ہے کہ اکیلے جب پائلٹ جاتا ہے انسٹرکٹر کے بغیر، وہ سارے ٹیسٹ پاس کر چکے تھے. تو ایک دن یہ بھی کوئی ٹریننگ مشن ہی تھا ان کا اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ اس دن کے. تو جہاز میں کوئی وہاں سے گوجرانوالا سے انہوں نے فلائی کیا اور گجرات کے قریب ہے جلال پور جٹن کے قریب چوپالا گاؤں کے نزدیک ان کا جو ہے نا جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو گئی. اب مشاق جہاز جو ہے وہ ادروائز ایک سیف جہاز کاؤنٹ ہوتا ہے کہ وہ گلائڈ کر کے لینڈ کر جاتا ہے. اور ان کے انسٹرکٹر جو تھے انہوں نے کوشش بھی کی تھی لیکن جہاز صحیح لینڈ نہیں کر سکا اور جو اس میں جو ہے نا جہاز کریش کر گیا. کریش ہونے سے وہ پھر ان کا ہیڈ انجری تھی، شہادت ہو گئی. دوسرے جو اس کے انسٹرکٹر تھے وہ ابھی زندہ تھے، ان کو جہاز سے نکال لیا تھا اور لے کر جو آبادی والے لوگ ہیں ساتھ گاؤں کے وہ لے کر ہاسپٹل پہنچے لیکن وہاں پہ ان کی شہادت ہو گئی. تو اللہ نے کرم کیا کہ جہاز میں آگ نہیں لگی کیونکہ بہت ہائی فلیمیبل اس میں ہوتا ہے فیول ہوتا ہے جس کو نا بڑے دور سے آگ پکڑتا ہے. لیکن اللہ پاک نے کرم کیا اور جہاز سیو رہا ہے کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ فلائنگ ایکسیڈنٹ میں پھر جو ہے نا وہ باڈی شاڈیز بھی کافی ہوتے ہیں لیکن اللہ نے یہ کرم کیا. تو بس یہ اس طریقے سے ان کا ناظرین شہید کی والدہ سے بھی ہم کچھ 1-2 سوال کریں گے کہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا آنر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی خاندان میں جس میں اللہ تعالیٰ چنتا ہے شہادت کے لیے. تو آپ کو ظاہر ہے ماں کا ایک اپنا ایک اولاد کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے اور ماں کی ممتا کی ایک ہے. تو آپ کو جب یہ پتہ چلا شہید کے حوالے سے تو ظاہر ہے آپ سے ہی شہید نے اجازت دلوائی تھی کہ میں جاؤں فوج میں اور جو سارا آگے پروسیس ہوا. تو آپ کیا اس لمحے آپ کے کیا جذبات تھے اور جو پورے پاکستان سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ظاہر ہمارا ملک محفوظ ہے، ہماری آزادی محفوظ ہے تو وہ یقینی طور پہ آپ جیسے لوگوں کے دل سے پورا پاکستان ہر جگہ سے آپ کی قدر کرتا ہے. تو آپ کیا کہیں گی آپ کو اس پورے ظاہر جو بچے کے ساتھ آپ کی یادیں بھی ہیں، شہید کے ساتھ ان کی زندگی کو لے کے آپ کی کچھ پلانز بھی تھے تو لیکن اللہ کی طرف سے جب ایک چیز منظور تھی اور جو ہونا تھا ہوا تو اس پہ آپ کے کیا جذبات ہیں؟ بس بیٹا وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس وقت تو بندے کو سمجھ نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا رتبہ بھی دیا ہے. وہ پہلے بھی بہت زیادہ ہمارے گھر میں ایک قسم کا VIP بچہ تھا اور اس نے سب خاندان میں ہم اسے فیضان نہیں فیضی بلاتے تھے. تو وہ چھوٹا تھا تب بھی کوئی سے پوچھتا تھا کہ آپ کا کیا نام ہے تو کہتا ہے کہ میرا نام فیضان ہے، امی مجھے فیضی بلاتی ہیں. تو پیارا تو بہت تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرح تھا اور ملک پہ قربان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ میں ہمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس وقت تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ تو لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انسان برداشت بھی کر لیتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ اس کے وہاں پہ بہت درجات بلند کرے اور ہمارے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے. صدمہ بھی بہت بڑا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اعزاز بھی یہ کسی کسی کو ملتا ہے، یہ چنے ہوئے لوگوں کو ہی ملتا ہے. تو اب اس کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ شروع سے اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع سے ہی چنا ہوا تھا. جب وہ پیدا ہوا اس کے بعد سے لے کر اس کی شہادت تک وہ ایک
مطلب کہ بہت VIP تھا اور بہت زیادہ ہمارے سب خاندان کے دلوں میں اس کا پیار محبت اور احترام بھی تھا، کیونکہ وہ حافظ تھا، ہم اس کا احترام حافظ ہونے کی وجہ سے کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو شہادت کا رتبہ دے دی ہے، تو اس میں اور زیادہ پھر وہ ہو گیا۔ تو مشکل تو بہت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی صبر بھی دے دیتے ہیں، اللہ پاک دیتے ہیں، خود سے یہ بندے کو نہیں آتا۔ تو یہ بتائیں کہ یہ ظاہر جب ان کی ٹریننگ چل رہی تھی اس دوران ایز اے پائلٹ کی ٹیسٹ کی، جیسے سر نے بتایا، تو آپ سے تو ظاہر فریکوینٹ ان کی بات ہوتی ہوئی ہوگی۔ آخری بات آپ کی کتنے دن پہلے ہوئی، یا جب یہ شہادت ہوئی جس دن؟ اسی رات کو بات ہوئی تھی، اور رات کو بات ہوئی تھی، اور وہ ہم سمجھتے تھے اس وقت کرونا کے حالات تھے، تو ابو کو کہتا ہے کہ ابو بہت مشکل حالات چل رہے ہیں، تو آپ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں اور صدقہ روکا نہ کریں۔ تو ویسے بھی نہیں اس طرح روکتے تھے، لیکن وہ حالات اس طرح تھے، تو دل بہت پریشان تھے سب کی اس طرح تھے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید کرونا کی وجہ سے ہے، لیکن وہ ہمیں فیضی کی وجہ سے ابو کو بار بار خواب میں بھی آ رہا تھا۔ اس رات جب بات ہوئی ہے تو کہتا ہے کہ ابو میرے لیے AC بھجوا دینا، تو اس کو ابو کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا ابھی تو اپریل چل رہا ہے، تو میں نے کہا ابھی تو AC کی ضرورت نہیں ہے، تو کہتا ہے بس مجھے ضرورت ہے نا، تو اس کا AC لے کے رکھا ہوا تھا، ابو نے بھجوانا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا۔ تو بہت اچھی باتیں تو ویسے ہی بہت اچھی کرتا تھا، لیکن اس رات ایک تو اس کے دوست آئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے بھئی مجھے رات کو آدھی رات کو نا 3000 روپیہ میرا رہتا تھا، تو وہ مجھے بھجوایا ہے۔ تو بھئی میں نے اسی وقت کال کی ہے بھئی یہ کیا بات ہوئی فیضان، اتنا کوئی ضروری تو نہیں تھا؟ تو کہتا ہے بھی نہیں ضروری تھا کہ ٹائم نہیں ہے۔ پھر جب صبح گئے رات کو میرے سامنے اپنے اس کو NCB کو کہا ہے کہ میرے لیے صبح ناشتے میں آملیٹ بریڈ اور دودھ اور شہد لے کر آنا، تو وہ برتن ابھی تک میرے پاس ایسے پڑے ہیں جس میں اس کا آملیٹ آیا تھا۔ تو وہ پھر ان کا NCB بتا رہا تھا کہ میں جب آیا ہوں 4 بجے تو سر موبائل پہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ قرآن پاک بھی پڑھتا تھا اور نماز کا بھی بہت پابند تھا، اور ابھی اس وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تو جب ہمارے پاس آیا تھا 8 مارچ کو رات کو، ایک ویکینڈ پہ آیا تھا، اس دن ایک رات کی چھٹی تھی، تو اس دن وہ جب جانے لگا تو میں بہت پریشان تھی، میرا دل پتہ نہیں اسی وجہ سے شاید بہت پریشان تھا۔ تو جب گاڑی میں بیٹھنے لگا تو مجھے ایسے کیا ہے نا، تو میں اندر آ گئی، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرا دل بالکل کٹ گیا ہے نا۔ تو پھر میرا بیٹا چھوٹا جو جب چھوڑ کے آئے فیضان کو، تو میں نے سکھایا، میں نے کہا کہ فرحان مجھے گھر کھا رہا ہے، مجھے کہیں باہر لے جاؤ۔ تو ہم لوگ باہر پھرتے رہے، پھر اس کے بعد تھوڑی بندہ جیسے روٹین میں آ گئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد فیضی ویکینڈ نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اور یقینی طور پہ آپ کا جو جذبہ ہے، جو آپ نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، اس کو پورا پاکستان اس کی اکنالجمنٹ کرتا ہے، اور پورے پاکستان کو قدر ہے ان عظیم قربانیوں کی، ان عظیم شہداء کی، ان کے خاندانوں کی۔ آخر میں صرف آپ سے ایک پیغام ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اس ملک کی حفاظت کو لے کے یوم دفاع کی مناسبت سے کچھ کہنا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے سب بچوں کو ہمت دے، اور ان کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی ہمت دے۔ اور شہادتیں تو بہت ہو رہی ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت کریں جب جو جہاں پہ ہیں، اور ہم پہلے بھی بچوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور اب بھی ہم ظاہر ہے اب تو ایسے لگتا ہے جیسے جب بھی کوئی شہادت ہوتی ہے تو جیسے اپنا فیضی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم شہید فیضان کے والدین سے ہم نے گفتگو کی۔ یقینی طور پہ یہی وہ جذبہ ہے جس نے اس ملک کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے، اور افواج پاکستان کی جو عظیم قربانیاں ہیں، شہید فیضان شہید کی طرح کے جو بے شمار دوسرے شہداء جو اس ملک کے بلند و بالا چوٹیوں سے لے کے لائن آف کنٹرول تک اس ملک کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنے مقدس جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ وقت ہے کہ پوری قوم کو افواج پاکستان کے ساتھ مل کے اس ملک کو مزید عظیم تر بنانے کی جدوجہد میں ساتھ دینا ہوگا، اور شہید فیضان کے ورثاء کا، والدین کے جو جذبات ہیں، جو کمٹمنٹ ہے، یہی میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہر فرد کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اور ہمارے جو عظیم شہداء ہیں جنہوں نے اپنا آج ہمارے مستقبل کے لیے قربان کر دیا،
جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے تربیت گاہوں میں ٹریننگز کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یا جنہوں نے محاذ پہ دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ سارے کے سارے شہداء ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ آج کا شو امید آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔